अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आज क्लास में इकट्ठे हुए हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब फरमाए और हमारे तमाम स्कॉलर्स को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ कामयाब फरमाए। तो अभी आपको एक तारफ़ी सेमिनार जो है वो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह रखा है और आपको ये बता दें कि अभी इंशाअल्लाह ताला प्रोफेसर डॉक्टर नेमतुल्लाह मिरानी साहब भी वो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी आपसे मुखातब होंगे। उससे पहले चंद एक चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद डॉक्टर नेमतुल्लाह मिरानी साहब वो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुखातब होंगे। फिर आप से हम सवालात लेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं हम उनके इंशाअल्लाह ताला आंसर्स करेंगे। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का दोनों लेक्चरर के टेस्ट जो है वो अल्लाह के फजल व करम से हो चुके हैं और उसका इंशाअल्लाह ताला जल्द रिज़ल्ट का ऐलान होने वाला है। और ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा, ये अपने माइक जो है ना, अपने माइक म्यूट रखिएगा तमाम स्कॉलर्स बराए मेहरबानी, ताकि सबको समझ आ सके। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एसएस का जो लेक्चरर का इंटरव्यू वो भी होने वाले हैं। तो हम उन सेशंस के हवाले से चल रहे हैं कि आया हमने जो तैयारी करनी है उसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ होता है कि जैसे हम एक टेस्ट की तैयारी करते हैं, अगरचे वही सिलेबस होता है मगर हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव जाना पड़ता है, यहाँ पे हमें जिम्मेदारी के साथ पूरा वर्क करना पड़ता है और उस वक़्त आपके सामने कोई ज़ात नहीं होती, आपके लिए कोई प्रेशर वाली चीज़ नहीं होती कि सामने कोई बैठा है अगर जवाब नहीं आया तो क्या होगा। यहाँ पे ऐसा मसला होगा कि आपके सामने कुछ लोग बैठे होंगे जो आपसे बात करेंगे, आपसे आंसर्स की तवक्को करेंगे कि आप जो है दुरुस्त आंसर करेंगे। सो इस सिलसिले में एक जामे और एक बेहतरीन तैयारी जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सके, जो आपको उनके सामने एक बेहतरीन डिस्कशन करने के काबिल बना सके और उनके सामने आपका अच्छा रिप्रेजेंट कर होना और करना ये बहुत ज़रूरी है। सो उस सेशन के लिए हम आपसे मुखातब है और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से हम ये सेशंस ले रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से मिसाली ग्रुप से पिछली दफ़ा सिंध से हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से 8 लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलेक्ट हुए हैं। यकीनन ये भी अल्लाह ताला का फजल है। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो कोशिश जारी और सारी रखेंगे और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का सेशन और खैबर पख्तूनख्वा का जो सेशन है एक जामे और बेहतरीन सेशन जो है हम लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू जो है ना वो आपका माफी जो ज़मीर है उसको बयान करने का नाम है। इंटरव्यू के अंदर आपने अपने आप को उनके सामने ज़ाहिरी तौर पर भी अच्छा बन के दिखाना है और इल्मी काबिलियत के तौर पे भी आपने उनको बेहतरीन दूसरों से मुनफरिद बन के दिखाना है, फिर जाके इंटरव्यू क्लियर होता है। तो अभी आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपका जो इंटरव्यू है, सिंध में इंटरव्यू इंग्लिश में ज़्यादा चलते हैं, ख़ास तौर पर जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो इंग्लिश में होता है। सो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास है, आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में हो और आपका जो है जनरल नॉलेज वो अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको वर्क करना है। और ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में जो है विरासत के हवाले से और आपका जो इंट्रोडक्शन है उर्दू और इंग्लिश में बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है। बाकी कॉमन चीज़ें हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, लाइव क्लासेस में डिस्कशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला लाइव क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे। उस पढ़ाने का जो बुनियादी मकसद होता है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होता है। उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल सब्जेक्ट्स सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक वो भी पढ़ाएंगे
آپ کو انگلش اور اردو کا انٹرویو اور انٹروڈکشن جو ہے وہ بھی کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ ایک بہترین کتاب تیار کی ہے، وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی مارکیٹ میں آ جائے گی، مثالی انٹرویو گائیڈ۔ اس کے اندر ہم نے پچھلے سالوں کے انٹرویوز جو ہے جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے، عمر کوٹ سے حافظ عبد الخالق صاحب بھی وہ بھی سلیکٹ ہوئے، تو ان کا انٹرویو، اور اس کے علاوہ تقریباً 60 سے 70 انٹرویوز ہم نے شامل کر دیے ہیں۔ امبر اسحاق ابھی ریسنٹلی ہماری ایس ایس سلیکٹ ہوئی ہے، ان کا انٹرویو بھی ہم نے الحمدللہ وہاں پہ شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے جو انٹرویو کی ہدایات ہے، سابقہ انٹرویوز کے سوالات ہیں، ان کو بہت جامع انداز کے اندر حل کر دیا، اور ایسے ہی چیئرمین کے جو سوالات ہیں، اختلافی سوالات ہیں، فقہی سوالات ہیں، یہ آپ سے سوالات ہوتے ہیں۔ سو آپ کے سامنے 3 سے 4 شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں، ان 4 شخصیات کو آپ نے مطمئن کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ آپ کا لب و لہجہ، وہ آپ کا علم، وہ آپ کا بیٹھنا، وہ آپ کا گفت و شنید کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی۔ سب سے پہلے جو سوالات ہوتے ہیں وہ چیئرمین کمیشن کے ہوتے ہیں، ان کے سوالات کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے سوالات ویری امپورٹنٹ آپ کی سلیکشن میں بڑا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے سوالات کو بھی ہم نے حل کیا ہے، وہ سوالات بھی آپ کو دیں گے، اور جو وہ اختلافی سوالات کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے وہ سارے سوالات شامل کیے، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو فقہی اور اختلافی سوالات اور سندھ کے جو معروف اضلاع ہیں ان کا تعارف بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم پرووائڈ کریں گے۔ تو ہم ایک چھوٹا سیشن، ایک بہت جامع اور بہترین سیشن جو ہے وہ ہم لینے جا رہے ہیں، جس کا انداز یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہماری لائیو کلاسز کچھ ہوگی، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کن کن چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیو لیکچرز بھیجیں گے، پھر جو بڑا ہے اس پہ آپ کو اسائنمنٹس بنانی ہے، پھر آپ کی ایک پریزنٹیشن کلاس ہوگی، کیونکہ سندھ پبلسز کمیشن میں اور خیبر پختونخوا میں کبھی کبھی ڈیمو کلاسز لی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ڈیمو کیسے دینا ہے، ڈیمو کلاسز کے لیے کیسی تیاری ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں پہ بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آپ کا جو تعارف ہے جنرل نالج کے حوالے سے، ہم آپ کو اخبارات کا مطالعہ مسلسل کروائیں گے، ہم آپ کو جنرل نالج کی چیزیں بھیجیں گے، پھر اصول فقہ ہے، اصول وراثت ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، امام صاحب ولی اللہ کا تعارف اور ان کی خدمات ہے، اور ایسے ہی ہم تاریخ ہے، سیرت ہے، یہ سارے پورشن جو ہے ہم بڑے عمدہ انداز کے اندر تیار کریں گے، اور ہر ایک اسکالر سے ہم کم از کم 3 موک انٹرویوز لیں گے۔ اور یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے قرب و جوار میں کسی بھی سرکاری کالج کے پروفیسر کو جا کر وہاں پہ فزیکل انٹرویوز لازمی دیں، کیونکہ آپ کی بہت بڑی تیاری ہوگی۔ الحمدللہ ہم آپ کے جب موک انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم آپ کی رپورٹ تیار کرتے ہیں، رپورٹ آپ کو وہ پرووائڈ کی جائے گی کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہے، نیکسٹ انٹرویوز میں یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی جب آپ کے 3-4 مختلف سبجیکٹس پہ انٹرویوز ہوں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین اور جامع تیاری جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو انٹرویو کو آپ اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے لے کے چلیں، اپنے جنرل نالج کے لحاظ سے لے کے چلیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ضرور ہوگی۔ باقی الحمدللہ ہم جتنے بھی ہیں پبلسز کمیشن سے سلیکٹی لوگ ہیں، تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے، کن کن غلطیوں کی وجہ سے انسان وہاں پہ کامیاب نہیں ہو پاتا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور باقی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ سے کلاسز میں ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ ابھی آپ سے جو ہے نا سر مخاطب ہو گئے پروفیسر نعمت اللہ میرانی صاحب، میں ان سے درخواست کرتا کہ وہ بات کریں، اس کے بعد پھر کویسچن لیں گے، پھر ہم انشاءاللہ تعالی اپنی جو کلاسز کا بھی آغاز اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ تو بھی میں نہیں چاہتا کہ سر زیادہ ویٹ کریں، تو وہ ابھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر نعمت اللہ میرانی صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہو جائیں۔ آج جو ہماری کلاس ہے یہ ایک غیر رسمی گفتگو ہے، غیر رسمی کلاس ہے، جو کہ انٹرویو کے حوالے سے ایک ڈسکشن کلاس ہے، اور اس میں آپ حضرات کے سامنے انٹرویو کے مشاہدات اور تجربات کو بیان کروں گا، اور سندھ پبلک سروس کمیشن میں
جو انٹرویو کے دوران سوالات ہوتے ہیں سبجیکٹ کے لحاظ سے، جنرل نالج کے حوالے سے، ان کا میں مختصراً تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں انٹرویو کے بارے میں جاننا چاہیے کہ انٹرویو در حقیقت کیا چیز ہوتی ہے۔ انٹرویو در حقیقت میں امیدوار کی علمی صلاحیت، قابلیت اور جاب کے لیے جس میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کی مہارت اور اس جاب کے لیے جو دلچسپی درکار ہوتی ہے اس کا جاننے کا نام ہے۔ ہم کسی بھی پوسٹ کے لیے جب انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں پر بائی چانس نہیں آئے، بلکہ ہم جاب کے لیے بائی چوائس آئے ہیں، اور ہم کوئی ذاتی طور پر پاس ہو کر نہیں آئے، بلکہ اس جاب کے لیے، جس پروفیشن کے لیے ہم انٹرویو دینے جا رہے ہیں، یہ ہمارا پروفیشن بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا یہ پیشن بھی ہے۔ یعنی ہماری اس جاب سے ایک دلی لگاؤ ہے، دلی تعلق ہے، اور ہمارا یہ شوق بھی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ ثابت کرنی ہوتی ہیں کہ میں اس جاب کے لیے قابل بھی ہوں، صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور اس جاب سے میں دلچسپی بھی رکھتا ہوں، اور میں جاب کے لیے متعلقہ مہارت بھی رکھتا ہوں۔ یعنی ہم نے خاص طور پر ٹیچر بننے کے بجائے انتخابی طور پر ٹیچر بننے کی بات کو اس پینل کے سامنے ثابت کرنا ہے۔ جب ہم لیکچرر خامیات یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ خامیات کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو دو طرح سے پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ جنہیں اگر میں یہ کہوں کہ prepare yourself personally and professionally in both ways، اپنے آپ کو ذاتی طور پر بھی انٹرویو کے لیے تیار کریں، تیار رکھیں، اور پیشہ ورانہ طور پر بھی اور ماہرانہ طور پر بھی اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے تیار کریں۔ ذاتی طور پر جو تیاری ہے وہ آپ کی پرسنل کلاسنگ ہو جاتی ہے، آپ کی ڈریسنگ ہو جاتی ہے، اور آپ کی پروفیشنل ایتھکس اور اخلاقیات ہو جاتے ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کا پروفیشنل ایتھکس اور ایٹیٹیوڈ آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو انٹرویو کے لیے اپنے میں تصدیق کروں گا، ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ ڈریسنگ کس طرح ہونی چاہیے۔ ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ہے، اس کے مطابق ہماری ڈریسنگ ہونی چاہیے، ہمارا اخلاق اور آداب ہمارے کس طرح ہونے چاہیے، اس کے بارے میں سب حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور ذاتی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی انٹرویو کے لیے تیار ہوں۔ آپ انٹرویو دینے کے وقت کسی پریشر میں نہ ہوں، آپ انٹرویو دینے کے وقت کمرے میں داخل ہوتے وقت کسی پریشر میں نہ ہوں۔ آپ جب انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوں تو وہ خود اعتمادی کے ساتھ داخل ہوں، اور آپ اپنی چیئر پر اعتماد کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی یعنی کہ ذاتی تیاری میں آ جاتی ہیں۔ باقی دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے پروفیشنلی پریپریشن آف فار دی انٹرویو۔ اب پروفیشنلی جو آپ انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں، بلکہ تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک آپ کا تعارف ہوتا ہے، ایک آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور تیسری چیز آپ کی جنرل نالج وغیرہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو شروعات آپ کے انٹرویو کی ہوتی ہے وہ آپ کے تعارف سے ہوتی ہے۔ عمومی طور پر تعارف سے ہی شروعات کی جاتی ہے۔ تو میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو انٹرویو ہوتے ہیں اور اس کے تعارف میں جو
لازمی اجزاء ہوتے ہیں میں ان کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تعارف میں آپ اپنی ذاتی معلومات بتائیں گے، اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنی تحصیل اور ضلع کا نام۔ ذاتی معلومات بتاتے وقت آپ کو اپنے نام کا معنی و مفہوم آنا چاہیے، اپنی تحصیل کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اپنے ضلع کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی شخصیت کے اگر آپ کے نام کے متعلق کوئی مشہور شخصیت گزری ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہماری ایک ایسے کامیابی کینڈیڈیٹ تھی، ان کا نام نور جہاں تھا، تو ان سے نور جہاں کے بارے میں سوالات کیے گئے، کون تھے۔ اسی طرح ایک اور ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا نام جو ہے نا فیروز شاہ تھا، تو ان کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے۔ تو یعنی آپ کے ذاتی معلومات میں، ذاتی تعارف میں جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو معلوم، صحیح معنی میں معلوم ہونی چاہیے۔ اپنی تحصیل کے بارے میں بھی علم ہو کہ آپ کی تحصیل کی مشہور شخصیات کون ہیں، آپ کی تحصیل کی علمی شخصیات کون ہیں، یا آپ کی تحصیل کی اگر کوئی وجہ شہرت ہے تو آپ کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میرا تعلق ضلع سکھر سے ہے، تو ضلع سکھر کی جو مشہور شخصیات ہیں، مشہور عمارتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے وہ آپ کے تعارف سے ہوتی ہے۔ تعارف میں آپ اپنی ذاتی معلومات پیش کرتے ہیں جو کہ انتہائی مختصر اور جامع اور معنی ہونی چاہیے۔ پھر تعارف میں جو دوسری چیز آپ پیش کرتے ہیں وہ آپ کی تعلیمی اسناد ہوتی ہے کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، انٹر کہاں سے کیا، اور بی اے اور ماسٹرز وغیرہ کہاں سے کیا۔ اور اگر آپ نے اس کے علاوہ، ماسٹرز کے علاوہ جو آپ کے لیے ریکوائرڈ ایٹ لیسٹ جاب ہے وہ ماسٹرز ہی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی فیلڈ میں کوئی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، تخصص فی الفقہ کیا ہے، تخصص فی الحدیث کیا ہے، یا آپ نے بینکنگ میں کوئی اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے، یا آپ کی کوئی اور اسپیشلائزیشن ہے تحریر کے اعتبار سے، تالیف و تصنیف کے اعتبار سے، تو وہ آپ بھی اپنی تعلیم اسناد میں ضرور رکھیں۔ تو تعارف میں سب سے پہلے ذاتی معلومات، پھر تعلیمی اسناد، اور تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس، یعنی آپ جس جاب کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں اس میں آپ کا کتنا تجربہ ہے، اور آپ کتنے سالوں کا تجربہ ہے، اور آپ کس کس کلاس کو آپ پڑھاتے ہیں، تو وہ بھی مختصراً بیان کر دیں۔ تو بہرحال مختصراً یہ ہے کہ انٹرویو میں سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز ہوتی ہے تعارف، اور تعارف میں یہ 3 لازمی اجزاء اور اجزاء ہیں، تو آپ ان کو جامع اور معنی انداز میں بیان کریں۔ آپ کو تعارف کے لیے 2 سے یا 3 منٹ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سینٹرل کمیشن میں عمومی طور پر تعارف انگریزی زبان میں ہوتا ہے، اور عمومی طور پر چیئرمین آپ سے تعارف کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے۔ تعارف کی گویا کہ ٹائپ آف کوسچنز میں سے ایک ٹائپ ہے، جس کو یعنی کہ سکوت توڑنے والے سوالات، یعنی کہ تعارف کو آپ سکوت توڑنے والا سوال بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو انگریزی میں آئس بریکر کہا جاتا ہے۔ انٹروڈکشن یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تعارف کے بعد آپ کا جو سامنا ہوتا ہے وہ آپ سبجیکٹ ایکسپرٹس کے سامنے ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کے ساتھ آپ سوالات کرتا ہے، وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کبھی سوالات کلوز اینڈڈ کوسچنز ہوتے ہیں، جس کو ہم ٹوکن کوسچنز کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا جواب 1 یا 2 لفظوں میں پورا ہو جائے، ٹوکن کوسچنز کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے سوالات جو ہوتے ہیں وہ طویل جوابی سوالات ہوتے ہیں، جنہیں جس کا جواب دینے کے لیے آپ کو 1-2 منٹ کی پڑتی ہے۔ تو جتنا سوال پوچھا جائے، جواب نہ دیا جائے، نہ زیادہ اور نہ زیادہ طویل۔ اور دوسرے قسم کے سوالات ہوتے ہیں مقصودی سوالات، جس کو ہائپوتھیٹیکل کہا جاتا ہے۔ کچھ سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، یعنی کوئی فرضیہ صورت حالات سامنے بیان کی جاتی ہے، تو سبجیکٹ ایکسپرٹ آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں
وجودی سوالات کی کرتا ہے. اس کے بعد پھر اوقات کریٹیکل اینالائسس والے کیے جاتے ہیں، یعنی تنقیدی سوالات کیے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار آپ سے کسی موضوع پر آپ کی پرسنل اوپینین جاننے کے لیے، ذاتی رائے جاننے کے لیے بھی سوالات کیے جاتے ہیں. تو سبجیکٹ ایکسپرٹ جو آپ سے سوالات کرتا ہے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں، اس کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن جو ہوتے ہیں سوالات بھی ہوتے ہیں، جائزے والے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور یعنی کہ آپ کی رائے لینے کے لیے سوالات ہوتے ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کی ذاتی رائے معلومات کرنے کے لیے آپ سوال کرتے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ آپ کی ذاتی رائے ڈیمو کا مرحلہ ہوتا ہے. ڈیمو کے لیے عمومی طور پر آپ کینڈیڈیٹ کی عمومی طور پر اکثر کر کے ڈیمو کا جو ٹاپک ہو وہ واضح ہو. کوئی مبہم ٹاپک سلیکٹ نہ کیا جائے یا ایسا ٹاپک سلیکٹ نہ کیا جائے جس کو آپ 2-3 منٹ میں سمرائز نہ کیا جائے، جو کہ آپ 2-3 منٹ میں بیان کر معنی و مفہوم کو ہی بیان نہ کر سکیں. یعنی یا یوں کہہ لیں کہ بڑے موضوع کا کوئی ایک مختصر جامع اور معنی ٹاپک سلیکٹ کیا جائے جس پر آپ جامع انداز میں. اور ڈیمو کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیمو کا ٹاپک جو ہے نا، آپ کو فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ کامیاب سے یا بی اے کی کامیاب سے سلیکٹ کرنا چاہیے. کوئی ایسا ٹاپک سلیکٹ نہ کرنا چاہیے جو کہ ہمارے آپ سے. باقی اگر سبجیکٹ ایکسپرٹ سے کوئی ایسا ڈیمو ٹاپک دے دیتا ہے جو کہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے لیکن وہ ہمارے سبجیکٹ اسلامیات سے ریلیٹ کرتا ہے، تو بھی آپ کو موضوع پر ڈیمو دینا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی جو ایس ایس اسلامیات کے انٹرویو ہوئے تو اس میں سر قائم خانی صاحب جو سبجیکٹ ایکسپرٹ تھے وہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ڈیمو لے رہے تھے. حالانکہ اسلامک بینکنگ ہماری نہ فقیت کے نصاب میں شامل ہے، نہ انٹر کے نصاب میں شامل ہے، اور نہ بی اے کی اسلامیات میں شامل ہے. تو اگر کوئی سبجیکٹ ایکسپرٹ ایسا ٹاپک دے دے جو کہ ہمارے نصاب میں شامل تو نہیں ہے لیکن ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس موضوع پر آپ اپنی معلومات کے مطابق 2-3 منٹ کریں تو بہتر رہے گا، جس سے آپ کی علمی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. ڈیمو کے ٹاپک کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ٹاپک ایسا نہ ہونا چاہیے جو کہ اختلافی ہو، مسلک کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، یا کسی اور اختلاف سے کوئی ایسا کنٹروورشل ٹاپک سلیکٹ نہ کیا جائے. تو انٹرویو میں یعنی کہ تعارف کے بعد پھر سبجیکٹ ایکسپرٹ کے سوالات، سبجیکٹ ایکسپرٹ کے بعد پھر ڈیمو کا صحیح انتخاب، یہ ہمارے انٹرویو کے لازمی جو ہے نا اجزاء ہے. اب آتے ہیں کہ ہمیں انٹرویو کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے اور کون کون سی پڑھنی چاہیے. تو سب سے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو پہلا یہ کہ ایم اے کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ ہمیں پڑھ کر جانے چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارا جو 11ویں جماعت کا نصاب ہے اسلامیات کا وہ بھی ہمیں پڑھ کر جانا چاہیے، پرانا نصاب بھی اور نیا نصاب بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میٹرک کی اسلامیات، پہلے تو میٹرک میں اسلامیات ہوا کرتی تھی، اب نہ ہم اور 9th اور 10th کے لیے الگ بائیفرکیشن کر دی گئی ہے کورس میں، تو وہ بھی ہمیں پڑھ کر
جانی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں لازمی طور پر پڑھ کر جانی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہمیں BA کی اسلامیات جو کہ یونیورسٹی میں BA کی اسلامیات لازمی مضمون کے طور پر شامل ہیں وہ بھی ہمیں پڑھ کر جانی چاہیے. اور پھر ہمارے نصاب میں جتنی بھی صورتیں وغیرہ شامل ہیں ان کا موضوعاتی مطالعہ بھی کرنا چاہیے. میں کچھ صورتوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو کہ ہمارے تفسیر کی اسلامیات میں یا BA کی اسلامیات میں شامل ہیں. اب سورہ بقرہ کا کچھ حصہ 39 آیات ہمارے نصاب میں شامل کر دی گئی ہیں، پہلے نہیں تھی. اور سورۃ الانفال مکمل پہلے میٹرک کی اسلامیات میں تھی، اب 11ویں کی اسلامیات میں شامل کر دی گئی ہے. اسی طرح BA کی اسلامیات میں سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الحجرات ہے، سورۃ المومنون ہے اور اسی طرح سورۃ الاحزاب ہے. ان کے بارے میں اور ان کے صورتوں کے شان نزول، ان کا موضوعاتی مطالعہ اور ان صورتوں میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ ہمیں لازمی طور پر پڑھ کر جانا چاہیے. یہ تو سبجیکٹ کے حوالے سے یعنی کہ جو نصابی کتابیں ہیں. باقی اس کے علاوہ ہمیں جو نصابی کتابوں کے علاوہ جو ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے ان میں سے میں کچھ کتابیں سجیسٹ کرتا ہوں. قرآن پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن، وہ پڑھ کر جانی چاہیے. اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ پڑھ کر جانی چاہیے. اسی طرح فقہ پر آسان فقہی اصطلاحات کی ایک کتاب ملتی ہے، وہ پڑھ کر جانی چاہیے. علم الکلام پر ایک کتاب ہے آسان علم کلام، وہ پڑھ کر جانی چاہیے. اور شاہ ولی اللہ کے متعلق تو کافی مواد مل جاتا ہے نیٹ پر، گوگل پر. شاہ ولی اللہ کی 2 کتابوں کے بارے میں ہمیں ضرور پڑھ کر جانا چاہیے، ایک حجت اللہ البالغہ اور دوسری الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. تو یہ کچھ کتابوں کا یعنی کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ کتابیں ہمیں جو ہے نا لازمی طور پر. اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو کہ ہمارے انٹرویو میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوتی ہے، وہ ہے اسلامی دستور حیات. وہ فیڈرل لیول پر اور پنجاب لیول پر شاید نصاب میں شامل ہے. پروفیسر غلام محمد حریری صاحب کی کتاب ہے اسلامی دستور حیات، تو وہ بھی ہمیں یعنی کہ پڑھنی چاہیے. تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو کہ ہمارے یعنی کہ انٹرویو میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی. سر جی یہ ایک غیر رسمی کلاس تھی، میں نے اس کی کوئی تیاری وغیرہ نہیں کر رکھی تھی. اللہ پاک نے جو مجھے توفیق دی کچھ الفاظ بیان کرنے کی وہ میں نے بیان کی. اس میں کافی چیزیں جو ایسی ہوں گی، غیر رسمی کلاس تھی، رسمن تو تھی نہیں، تو کچھ چیزیں بے ترتیب بھی ہوں گی. باقی جو سوالات آپ جو ہمارے امید